बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। हुकूमत इस वक्त अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है। ये एक मुहावरा है, लेकिन हकीकी तौर पर हुकूमत इस वक्त टामक टोइयां मार रही है। जिस तरह से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से इंतखाबात को डिले करवाया जा सके, मज़ीद इल्तवा में डाला जा सके, और इसके लिए मुलाकातें भी हो रही हैं, इसके लिए एजेंडे तय किए जा रहे हैं। अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का। वैसे तो इसका एजेंडा कौमी सलामती था, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल था, दीगर अहम इशूज़ डिस्कस करना था, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किस जानिब है, ये जानने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट से ये बात मनवाने के लिए कि इंतखाबात फ़िलहाल नहीं करवाए जाएँ, इंतखाबात को मज़ीद इल्तवा में रखा जाए और तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएँ, जिस तरह से ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में कौमी सलामती कौंसिल का ये अहम इजलास बुलाया गया था, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, और इसमें तमाम वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम शरीक थे। चारों वज़राए आला शरीक थे और बाकायदा तौर पर इसका एक एलामिया जारी किया गया, जो कि एक रिवायती एलामिया था, और उसमें यही कहा गया कि कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ करते हैं। फोरम ने दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का अदा किया। ये वो एलामिया है जो कि हर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद रिवायती तौर पर जारी किया जाता है, और ये बताया जाता है कि जी मुल्क में अमन व सलामती के हवाले से और दीगर जो अमन व अमान से रिलेटेड इशूज़ हैं उस बारे में बातचीत की गई और फैसले किए गए। लेकिन इस वक्त चूँकि मुल्क एक सियासी बहरान की कैफियत का शिकार है, इस वक्त इमरान खान इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, अदालत का बाकायदा तौर पर हुक्म मौजूद है, अदालत के अहकामात हैं कि 14 मई को इंतखाबात पंजाब में हर सूरत करवाए जाएँ। केपी की डेट अभी आनी है और इस सिलसिले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर रखा है। केपी की डेट कब आती है इस बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन पंजाब में बहरहाल 14 मई की डेट आ चुकी है और इंतखाबात करवाने हैं। 10 अप्रैल तक हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम किए जाने हैं इलेक्शन कमीशन को। अदालत की जानिब से ये अहकामात दिए गए थे कि जी 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे इंतखाबात के लिए, और 11 अप्रैल को फिर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए कि उन्हें फ़ंड्स फराहम कर दिए गए हैं, ये नहीं फराहम किए गए हैं। अगर नहीं फराहम किए जाते तो फिर इस पर अदालत अहकामात जारी करेगी, और वो अहकामात क्या होंगे, मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अब इस सिलसिले में क्या करने के लिए जा रही है हुकूमत, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में ज़रा डिटेल के साथ। लेकिन अभी बहरहाल हम कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात कर रहे हैं। उससे पहले एक और अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और तमाम तर इशूज़ पर बातचीत की गई, और इस बारे में ज़रा ये कह रहे हैं कि उसमें भी यही बात की गई कि किस तरह से इस सियासी बहरान से निपटा जा सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की गई कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन करवाए जाएँ और किसी तरह से इंतखाबात को डिले करवा दिया जाए। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात अक्टूबर में तो शायद ये करवाने के लिए राज़ी ना हो, उससे भी 6 महीने आगे जा सकते हैं प्रॉबली, और उसके बाद जो है ये इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन बहरहाल अभी इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हुकूमत को नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी इस सिलसिले में कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं, चूँकि वो ए पॉलिटिकल रहने की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उन्होंने अपने आखिरी खिताब में ये कहा था कि अब जो है वो फ़ौज ए पॉलिटिकल रहेगी, और अभी तक उसी स्टांस में दिखाई दे रही है फ़ौज, अभी तक खामोश है। किसी भी किस्म की कोई इस सिलसिले में उनकी जानिब से मौक़िफ़ ना तो नज़र आ रहा है और ना ही इस बारे में कुछ बयान किया जा रहा है। तो बहरहाल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर से यहाँ मुलाकात की, लेकिन एक वाक़यात का तसलसल है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि उससे पता चलता है कि इस वक्त हुकूमत क्या चाहती है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है। वो वाक़यात क्या हैं? पहले नंबर पर यह कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी हुई। अली अमीन गंडापुर पेश हुए अदालत में, और इस मौके पर पुलिस की जानिब से ये सदा की गई कि उन्हें गिरफ्तार करना है, उनका रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया इस बारे में कि आखिर क्यों रिमांड चाहिए। पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस पर अदालत मुतमईन नहीं थी, लिहाजा उन्हें जुडिशल कस्टडी में दिया गया है, और इस वक्त उन्हें जो है वो 6 दिन के लिए फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है। नंबर 1, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के बहुत करीबी हैं,
اور ان کی جو کیمپینز ہیں اس کے لیے بھی ان کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے، اسپیشلی اپنے علاقے میں جس طرح سے وہ متحرک ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر متحرک کیے ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، تو ان کی گرفتاری بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے اس صورتحال میں۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ ایک جانب قومی سلامتی کمیٹی کے یہ اجلاس جاری تھا، تو دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ سامنے آیا 1 مارچ کے فیصلے کے حوالے سے، جس فیصلے پر ابھی بھی تمام لوگ رد عمل دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 4-3 سے مسترد ہوا تھا، حالانکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ اور جو ججز، فاضل ججز یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ 4-3 سے مسترد ہوا تھا، وہ غلطی پر ہیں، وہ فیصلہ 3-2 کا تھا، لیکن ابھی بھی اسے 4-3 کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ کا تفصیلی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ نوٹ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بینچ کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کچھ اضافی نوٹ شامل ہو سکتے ہیں جو کہ ججز کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ اکثریتی مانا جاتا ہے، چاہے وہ 5 رکنی بینچ کا ہو، چاہے وہ 3 رکنی بینچ کا ہو، چاہے وہ 1 رکنی بینچ کا ہو، فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کا یہ اختلافی نوٹ جو کہ 25 صفحات پر مشتمل ہے، ایک تو اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، 1 مارچ کا فیصلہ اور اب اس کا اختلافی نوٹ، اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اس وقت یہ نوٹ سامنے آیا ہے۔ اس اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا ہے کہ جی جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے فیصلے کو پڑھا ہے، اس لیے ان کے حکم نامے سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ اس نوٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں سو موٹو کا اختیار استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے اور عدالت سے رجوع کرنے والی سیاسی جماعت کی نیک نیتی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس تفصیلی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی، اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی ہے اور اس درخواست پر کارروائی شروع کرنے سے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس نوٹ کے سامنے آنے کی، اس کی ڈیٹیل سامنے آنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے چیف جسٹس پر یہ پریشر بڑھانے کی کوشش ہے۔ جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے، اس فیصلے کو جو ہے وہ بہرحال اس پر پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے حکومت کی مسلسل یہ خواہش ہے۔ اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب ختم ہوا اس کے بعد مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں، وفاقی وزیر اطلاعات، اور انہوں نے اسی نوٹ کا حوالہ دیا، جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے فیصلے کا ورڈ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اضافی نوٹ تھا، یہ جسٹس اطہر من اللہ کی ذاتی رائے تھی جو یقیناً قابل احترام ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا یقیناً احترام کیا جانا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو کہ بینچ نے دیا تھا، اور وہ ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا جسے یہ اقلیتی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا بڑا فیصلہ آیا ہے، ان کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کے بعد اکثریتی ججز کا فیصلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ پٹیشن پہلے ہی 4-3 کے فیصلے سے مسترد ہو چکی ہے۔ جو پٹیشن مسترد ہو گئی اس پر 3 رکنی بینچ بنایا گیا۔ 4-3 کے فیصلے سے یہ کہا گیا کہ مسترد ہو گئی، جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس بینچ کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس کو بھی یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ بعد میں 6 رکنی جو بینچ بنا انہوں نے وہ مقدمہ ہی ختم کر دیا۔ تو بہرحال وفاقی وزیر اطلاعات اس سلسلے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی چیف جسٹس متنازع ہو گئے ہیں، وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 4 اکثریتی ججز نے کہا فل کوڈ بنا دیں۔ سیاسی جماعتوں نے بھی کہا کہ اس معاملے پر فل کوڈ بنا دیں تاکہ عوام اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تاثر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو اس بینچ میں شامل کیا جاتا ہے جب ایک جماعت کے حق میں فیصلہ آنا ہو، اگر ایک گھڑی چور کی سہولت کاری ہو تو یہ ناقابل قبول ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ میں بھی شامل تھے جنہوں نے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور اس کے بعد قاسم سوری کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی قومی اسمبلی میں، اس پر عدالت نے سو موٹو لیا تھا۔
تو یہی چیف جسٹس تھے، جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ میں بھی شامل تھے، تب ان کے لیے سو موٹو بہت اچھا تھا، تب ان کے لیے وہ قانون کی بالادستی تھی اور تب عدالتیں بہت اچھی تھیں۔ اب اسی عدالت پر تنقید کی جا رہی ہے، چیف جسٹس پر یہ پریشر بڑھانے کی کوشش ہے، یہ وہ ٹیکٹکس ہیں کہ جس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کو کسی طرح سے پریشر میں لا کر ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ ریزائن چیف جسٹس کے نام سے باقاعدہ طور پر ٹرینڈ چلایا گیا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، اور اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے بھی یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے۔ تو یہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے بہرحال ایک اور مطالبہ، ایک اور نہیں بلکہ پرانا مطالبہ ہے جو کہ ایک بار پھر سے انہوں نے دہرایا ہے، اور اسی پر لندن سے نواز شریف بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ مستعفی ہو جائیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عدالتیں قوموں کو بحران سے نکالتی ہیں، نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پر ہمیشہ سے یہ ایک تاثر رہا ہے کہ وہ اداروں میں بغاوت پیدا کرتے ہیں، اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اب کی بار بھی یہی ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کر لی گئی، اور قرارداد کیا ہے کہ عدالت کے فیصلے پر، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا، یہ قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہرحال کم از کم پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی ایسی قرارداد آتی ہے جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا۔ 372 کا ایوان ہے اور اس قرارداد پر تقریباً کوئی 42 یا 45 لوگوں کے دستخط موجود ہیں، تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس قرارداد کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، اس کو مسترد کرتے ہیں، بینچ متنازع ہو چکا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو کہ اپنی پریس کانفرنسز میں دہراتے ہیں وہی اس قرارداد میں کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس طرح کی قرارداد آتی ہے۔ تو بہرحال اداروں کو ایک بار پھر سے آمنے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ چونکہ بالا ہے اور لیجسلیشن کام ہے قومی اسمبلی کا، اس قانون پر عمل درآمد کروانا، اس کی تشریح کرنا یہ عدالت کا کام ہے، اور عدالت اپنا کام بخوبی کر رہی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں کیا کیا جا رہا ہے، اس کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یا وہاں پر جو ہے اس طرح کی قانون سازی۔ اچھا، جب قانون سازی کی بات آتی ہے تو پھر توہین عدالت کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک قانون لایا جائے اور توہین عدالت کو اس کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سینیٹر عفنان اللہ مشاہد اللہ خان صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 58 بھی ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے توہین عدالت قانون استعمال کیا جا رہا ہے، حکومت توہین عدالت کا قانون بدلنے پر غور کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف خود کو بچانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اور کیسے کیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اب توہین عدالت کا قانون ہی بدلنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تجویز یہ دی گئی ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، توہین عدالت کا قانون ختم کر دیا جائے گا تو پھر عدالت کے احکامات پر اگر عمل درآمد نہ بھی ہوا تو توہین عدالت نہیں لگے گی، پھر یہ جو ہے یہ راستہ نکالنے کی کوششیں ہیں۔ یہی وہ جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ ہمیں مل جائے، کوئی راستہ ہم ایسا بنا لیں کہ ہم انتخابات نہ کروائیں، ہم جو ہے وہ راہ فرار اختیار کریں، اور یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو احکامات ہیں، اس کو ماننے سے بھی کھلے انکاری ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ اس حکومت نے پارلیمنٹ کو گھر کی چیز سمجھ لیا ہے، توہین عدالت معاملے پر قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی۔ تو قومی اسمبلی کا یہ اجلاس بلایا ہی اسی لیے گیا تھا جس میں قرارداد پیش کی گئی ہے کہ اس میں قانون سازی کی جائے گی اور اپنی بقا کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا، کیونکہ 14 مئی کی ڈیٹ میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، اور تب تک ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ ہم ایسی قانون سازی کر لیں کہ اگر ہم احکامات پر عمل درآمد نہیں بھی کرتے تو پھر عدالت اس پر کچھ نہ کر سکے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ حکومت مزید کیا کرے گی؟ یقیناً ان کی جانب سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے کہ انتخابات کو ایک بار پھر سے التوا میں ڈالا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔